अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रियली वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें जिंदगी दी, सेहत दी, रमजानुल मुबारक के बाद इतने खूबसूरत जिलहज के 10 दिन दिए कि जो कमियां कोताहियां हमसे हो गई, जो बातें रह गई, जो इबादत हम करना चाहते थे लेकिन कर ना पाए, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिंदगी दे के हमें एक और मौका दिया है कि हम उसको राजी कर लें, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लें और जन्नत को अपना मुकद्दर बना लें। अल्लाह के लिए अगर हम किसी अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ते हैं जो हमें बहुत पसंद है लेकिन अल्लाह ने मना की हुई है, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें उसका बेहतरीन अजर व सवाब और बेहतरीन नेबुल बदल अता करे। सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो इन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। हिजरत का लफ्ज जब भी हम कुरान पाक में पढ़ते हैं तो बड़ा हमें डिफरेंट सा लगता है और हम सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमने कहाँ जाना है, हम तो यहीं पे रहते हैं, हम कहाँ जाएं। लेकिन हम हिजरत करेंगे, गुनाह की दुनिया को छोड़ के अल्लाह के करीब जाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, छुपी दोस्तियों को छोड़ देंगे, ऐसे काम जिनसे अल्लाह ने मना किया है वो सब छोड़ देंगे और हिजरत किसकी तरफ करेंगे? अपने अल्लाह की तरफ, और उसकी तरफ जिसके पास हमें हकीकतन लौट कर जाना है। हमने करना क्या है? शैतान के वारों से अपने आप को बचाना है, अपने आप पे तकब्बुर नहीं करना। अगर कोई नेकी कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ कि ये अल्लाह की तौफीक है, और अगर अल्लाह चाहे तो ये तौफीक ले भी सकता है। और नेकी कर भी रही हूँ फिर भी इस बात का पता नहीं कि अल्लाह ताला कबूल कर रहा है कि नहीं। जिस वक्त हमने ये सोच लिया कि कोई इंसान हमसे नीचा है, हमसे कमतर है, समझे आपके जवाल का वक्त शुरू हो गया। मजाक में भी किसी का दिल ना दुखाएं, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम ऐसे ठीक नहीं करती, तुम्हारा ये है, तुम ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। बड़ी सख्त पकड़ होगी जबान के इन चंद बोलों से। और जो ऐसा करता है उससे क्या करें? लड़े, अल्लाह के लिए उसको माफ कर, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को भी माफ कर देगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावती ला युस्तजाबु लहा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नज़ूल शुरू हो गया गारे हिरा में। गारे हिरा में सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा
سورہ الگ کی چند آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے، فٹافٹ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے اور انہیں کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے ساری بات سن کے کہا کہ یہ تو وہی رسول ہیں جو آنے والے تھے، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے گئے، اپنی عبادات میں مشغول ہو گئے، اور پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اس کے بعد آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے وہ ایمان لائے، اور حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے وہ ایمان لائے۔ اور یہ کب ایمان لائے؟ جب سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اب اعلانیہ تبلیغ شروع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور اعلانیہ تبلیغ کی۔ اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور تبلیغ کرنا شروع ہو گئے، اور پھر حج کا موقع آ گیا، اور حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں میں، مجموعوں میں اور ڈیروں میں تبلیغ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ دشمن ہی آپ کی پاپولیرٹی کا اور آپ کو پرومیننٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جس نے ایک میٹنگ بٹھائی اور تمام مشرکوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم ایک ایسا پلان بناتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے پلان بنایا، ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کیا سنا ہے محبت کے بارے میں جو یہ کہتا ہے؟ اس سے کیا ہوا کہ جو نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گیا، اور پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ جب ہم کسی کو اپنا دشمن مان لیتے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی تدبیر ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ ہم اس کو نیچا بھی دکھائیں اور کسی طرح ہم اس کو دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں دیں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام ہو جائے گا۔ حج میں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ کوشش کی لیکن یہ ناکام ہو گئی، اب ہمیں اس کا مکمل حل کرنا ہے، اس بات کو جڑ سے ہی ختم کر دینا ہے۔ تو انہوں نے ڈفرینٹ طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ جو انہوں نے اپنایا وہ تھا ہنسی اڑانا اور تحقیق اور استہزاء کی روش اپنانا۔ آپ کسی محفل میں جائیں، سب لوگ بیٹھے ہوں اور ایک دم سے آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں یا آپ کی طرف پوائنٹ کرنے لگ جائیں، آپ کا کانفیڈنس لیول ایک دم سے ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ ایک دم سے کہیں گے یہ کیا ہوا ہے، یہ میرے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بات نہ بھی ہو لیکن آپ ایسا فیل کریں گے۔ اور قریش کیا کرتے تھے کہ جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے تھے اور ان کا مذاق بناتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گٹھر نیتا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حکارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب بازاروں سے گزرتے تھے، محفلوں میں جاتے تھے، انہیں کہتے تھے یا محمد، امین، صادق، اور اب جب گزر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو سننے کو کیا کیا مل رہا ہے۔
دین کی راہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے کہ ہم نکلیں گے اور ایک اسٹریٹ پاتھ ہے، ہم اس سے چل کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. نو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحیح بات ہے. اس نے کہا جی بالکل مجھے آپ سے محبت ہے. انہوں نے کہا تو اب مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جب حقیقی دین کو ہم فالو کریں گے تو ریڈی رہیں، کہیں نہ کہیں سے مشکل تو آئے گی. اگر میں یہ کہوں کہ یا اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاروں، تو تیار رہیے. اب آزمائش تو ہوگی. اللہ ٹھوک بجا کے دیکھے گا تو صحیح کہ یہ ایمان، یہ محبت اصلی ہے یا نقلی، یہ صرف زبان سے ادا کیے ہوئے چند الفاظ ہیں یا حقیقی ایمان ان میں شامل ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایمان والا ہونا اور ایک زبانی کلمہ پڑھنے والے میں بہت فرق. صرف کہہ دینا کافی نہیں، ہمیں مکمل دین میں داخل ہونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے تھے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیاطین آتے ہیں، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گٹھر نیتا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ. جب آپ کو آتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حکارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں. ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا ہے. تعصب اور تکبر ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. انا، میں کون ہوں، یہ وہ چیز ہے جو انسان سے وہ کام کرا لیتی ہے جو اس کو زیب بھی نہیں دیتے. بنی اسرائیل کے بارے میں جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو انہیں بہت غرور تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. انہیں من و سلوہ دیا. سب سے پہلے انہیں فرعون سے نجات دی جو اتنا ظالم تھا. پھر انہیں ایک جگہ دی، وادی تی دے دی، وہاں پہ جاؤ بسو کھاؤ پیو. ان کے کہنے پہ من و سلوہ دے دیا. بادل دے دیے جن پہ سایہ کیے رکھتے تھے. ہر وہ چیز جو وہ چاہتے تھے انہیں دے دی. لیکن تکبر کی بنا پہ ہمیشہ وہ جھٹلاتے رہے. تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے. قریش کو کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں خانہ کعبہ دیا، مکہ دیا، تمام فیسلٹیز دی، لیکن انہیں کیا ہوا کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں نبوت ملی ہے، یہ تو یتیم ہے، یہ تو فائنینشلی طور پہ بھی ساؤنڈ اینڈ سٹیبل نہیں ہے، یہ تو بہت عام سے شخص ہیں، ہمیں ملتی، ہم اعلیٰ خاندان کے جو ہیں، حسب نسب کے جو ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملی. اس کی وجہ سے تعصب ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا اور وہ تکبر کرتے تھے اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو نبوت مل سکتی ہے. ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے، زندگی کے حالات مشکل ہوتے ہیں، کبھی آپ امیر ہیں، کبھی آپ غریب ہیں. امیر غریب ہونا کیا کوئی نقص ہے؟ نہیں، اللہ کی بانٹ ہے. اللہ نے جسے چاہا امیر بنا دیا، اللہ نے جسے چاہا غریب بنا دیا. لیکن کیا بندوں کو چننے میں اللہ عمارت اور غربت کو دیکھتا ہے؟ میرا اللہ اتنا عادل ہے، اتنا انصاف کرنے والا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان، اخلاص اور عمل صالح. کتنی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارا عمل پختہ ہوگا اور اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں چن لے گا. غریب لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراً ایمان لے آئے. سب سے پہلے غلام جتنے تھے کافی لوگ ایمان لے آئے، تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے یہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے ان کو چن دیا ہے ہمارے اوپر. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آئیے بڑی مجھے سمجھا رہی ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے.
اپنے کام سے کام رکھو. یہ وہ کامن جملے ہیں جو ہم سنتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا ہو. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کبھی کسی کا برا نہ چاہے. برا کر رہا ہے، دل دکھا رہا ہے، تو کیا کروں گی؟ بد دعا دوں گی؟ نہیں، اس کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو ہدایت دے اور یہ چیز اس سے دور کر لے. ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، مخلص نہیں ہوں گے. آپ کو دیکھیں گے تو دوسرے بندے کو آنکھ ماریں گے کہ دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں، یا اب میں کیا، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں گی. اس کی ہنسی اڑائیں گے، یا آپس میں جب سیکرٹ میٹنگ ہوگی، جب آپ نہیں ہوں گے، آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ یوز کیا ان کے لیے؟ مجرم. ہمارے لیے عمل کا کیا نقطہ ہے؟ اگر میں کسی کو دیکھ کے کسی دوسرے کو آنکھ مار رہی ہوں یا اشارہ کر رہی ہوں تو میں کیا بن گئی؟ مجرم. میں نے کسی کی ہنسی اڑائی اور کسی کے بارے میں بات کی اور محفل میں بیٹھ کے دو لوگوں نے آپس میں سرگوشی کی تو ہم کیا بن گئے؟ مجرم. میری ایک دوست یا میری ایک ساتھی جو مجھ میں نہیں ہے، میرے ساتھ ابھی پریزنٹ نہیں ہے، میں اکیلی بیٹھی تو میں نے اس کے ساتھ خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دی، اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دی، تو میں کیا بن گئی؟ تو کیا فرق رہ گیا ان قریش مکہ میں، ان مشرکین میں اور مجھ میں؟ کیا یہ ساری برائیاں ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ 100% دیکھتے. غیبت ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ ہم ایکنالج نہیں کرتے. غیبت کے بارے میں ایک دفعہ میں کسی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا غیبت ایسے ہے کہ آپ کسی کی ٹانگیں کاٹتے ہیں اور وہ چل نہ سکے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی بات کی. جو تفصیل میں نے ان کی سنی ڈیٹیل، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو ایک کولیگ ہے اور ایک 3 بندے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اکٹھے کام کرتے ہیں، تیسرا نیا بندہ آتا ہے، جو پہلا بندہ ہے وہ اپنے کولیگ کے بارے میں تیسرے بندے کو کہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. وہ جانتا اس کو نہیں ہے، لیکن جو اس کو پتا چلے گا وہ اس لحاظ سے اپنا مائنڈ فریم بنا لے گا. آپ نے کیا کیا؟ اس کے دماغ کو پلیوٹ کر دیا. آٹومیٹکلی آپ نے انکانشیسلی اس بندے کے دماغ میں چیز ڈال دی. اب پتا چلے وہ بندہ بالکل صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں خراب بھی تھا، ٹھیک ہو گیا، اسے توبہ کر لی، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ تیسرے بندے کے پاس جب جائے گا اپنی نیک نیتی سے، اچھے اخلاص سے، جب اسے ملے گا وہ کہے گا نہیں، اس نے مجھے بتایا تھا یہ تو بندہ ہی غلط. آپ نے کیا کیا؟ اس کی جڑیں کاٹ. اور غیبت ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم عورتوں میں، سوری ٹو سے، بہت کم. جب میں کہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند کروں، تو کیا میں پسند کروں کہ میری غیبت کی جائے؟ نہیں. تو میں کیسے کسی کی غیبت کروں؟ اپنے لیے عمل کے نقطے لیں. اور یہ اتنی گندی عادت ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. کیا کریں؟ اگر 2 بندے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے تو کہ نہیں ہم نے نہیں کرنی، ڈائیورٹ کرو. اپنے آپ کو اس سے بچائیں ورنہ ہم بھی بن جائیں گے مجرم. مشرکین نے اس ہنسی مذاق مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ اثر کرتا ہے. زبان سے ہمیشہ ایسی بات نکالیں جو اچھی ہو، جو کسی کے دل کو راحت دے، جو کسی کے دل کو ٹھنڈا کرے. اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی بہترین حکمت عملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے، جب وہ بھی یہ باتیں سنتے تھے تو وہ دکھی ہوتے تھے، ان کا دل تنگ ہوتا تھا، انہیں بھی سفوکیشن ہوتی تھی.
اللہ सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं, हमें मालूम है इनकी बातों से आपका सीना तंग होता है। आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होगा जिसकी बातों से आपका सीना भी तंग होता हो। ये फैक्ट है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमेशा कुछ लूप होल्स रखे होते हैं ताकि हम उसको याद करते रहें। तो हम क्या करें, सब्र करें और अल्लाह को कहें, या अल्लाह मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरे लिए आसानी कर। या अल्लाह मुझे इतनी सफोकेशन हो रही है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे लिए आसानी कर दे। उससे मांगे क्योंकि वो तो सब कुछ देख रहा है। फिर बताया गया इसका असर कैसे जाएगा और साबित कदमी कैसे आएगी। चुनाचे फरमाया गया फसब्बी बिहम्दी रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। तुम अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक के मौत आ जाए। ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानो ताला कितने रहमान और रहीम है, साथ ही सोल्यूशन बता दिया। क्या करें, अल्लाह की हम्द बयान करें, उसकी तस्बीह करें, सजदा करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक के मौत आ जाए। अगर बदला लेना बहुत अच्छी बात होती है, या मुंह पे जवाब देना बहुत अच्छी बात होती, या आप भी वैसे बन जाएं ये करना अच्छा अमल होता, तो अल्लाह हमें बताता कि नहीं? अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा है, मुश्किल में वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद तलब करो किससे? सब्र से और नमाज से। आजकल के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना है कि मैं जवाब क्यों ना दूं, और स्पेशली यंग बच्ची हैं, वो कहती है हाँ अम्मी आपके तो मुंह में जबान नहीं है, मैं बताती हूँ जवाब कैसे देते हैं। और जवाब देने वाले को हम सोचते हैं वाह 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 कितने अच्छे जवाब देती है, ये तो कितनी अच्छी अपना डिफेंड करती है। हर वो चीज जो हमारे इस्लाम ने हमारे लिए प्रोहिबिट की थी, हमें नहीं करनी थी, वो वेस्टर्न लोगों ने हमारे अंदर घुसा दी। जिसकी जबान बहुत तेज है, जो पटाख करके जवाब देती है, उसके लिए सबसे मुश्किल आज पॉइंट उसको मिल गया है, मैंने जवाब नहीं दिया। हक पे होते हुए भी अगर बात करनी है तो बड़े तरीके एहसन तरीके से मैंने बात करनी है, लेकिन मैंने पटर पटर जवाब नहीं देना। और मदद किससे तलब करनी है? अम्मी से, लोगों को फोन करना है या पब्लिसिटी करनी है? नहीं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है, उसकी इबादत करनी है, नवाफिल करने हैं, सब्र करने हैं यहाँ तक के मौत आ जाए। तो कितना सब्र करना है? टिल वी आर अलाइव। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कब तक सब्र करूं, जब से पैदा हुई हूं सब्र ही कर रही हूँ। तो फिर तब तक सब्र करें जब तक आपको मौत नहीं आ जाती। बदला लेना जायज है, लेकिन एहसन तरीका क्या है कि सब्र किया जाए, अल्लाह की तस्बीह की जाए और छोड़ दिया जाए। इससे पहले आपको तसल्ली भी दी गई, हम आपसे इस्तेहजा करने वालों को काफी हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद ठहराते हैं, इन्हें बहुत जल्द नतीजा मालूम हो जाएगा। इन्ना कफ़ैनकल मुस्तहज़िईन, कितनी खूबसूरत आयत। कोई दिल दिखा रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं? हम आपके मजाक उड़ाने वालों के लिए काफी हैं, हम डील कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? बच्चे जब बहुत परेशान होते हैं, माँ के पास जाते हैं, एक सोल्यूशन मांगते हैं, तो माँ कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं डील कर लूंगी। अल्लाह सुब्हान तआला के लिए कोई मिसाल नहीं, वो तो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, इतनी बड़ी जात है। लेकिन कितनी बड़ी तसल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है कि मैं इस्तेज़ा करने वालों के लिए, मजाक बनाने वालों के लिए काफी हूँ। और हमारे लिए कितनी बड़ी तसल्ली है कि अगर हम नेक नियति से, इखलास से, ईमान को पुख्ता रखते हुए अल्लाह के दीन पे चलते जाएंगे तो अल्लाह हमारे तमाम मामलात को संभाल लेगा। आपको ये भी बताया गया कि इनकी हरकत इनके लिए बाइसे वबाल होगी। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ उसकी भरपाई मुझे इस दुनिया में ही करनी पड़ेगी। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आपसे पहले भी रसूलों के साथ इस्तेहजा किया जा चुका,
جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ کتنی بڑی بات، بہت بڑی وارننگ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی عادت ہے، اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہی عادتیں ہمیں گھیر لیں گی۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو کتنی بڑی تسلی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو اسی میں الجھا دے گا۔ دوسرا رویہ جو یہ لوگ اختیار کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنے۔ اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ رویہ آج بھی مختلف طریقوں سے ہمارے اندر کتنا پایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ وہاں لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو کہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ لکھیے ذرا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن مجمع میں کی تھی، 5 سال بعد۔ اس موقع پہ آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ کتنا صبر تھا، کتنا ضبط تھا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ 5 سال تک لوگوں نے انہیں جگہ ہی نہیں دی کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، اور 5ویں سال میں رمضان میں انہیں موقع ملا اور انہوں نے مجمع میں قرآن کی تلاوت کی۔ آج ہم لوگ بڑے بے صبرے ہیں، دین کی چند باتیں سیکھ کے اگر کوئی ہماری نہ سنے تو بڑے ہم الجھ جاتے ہیں، بڑے ہم فکر کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو پیدائش سے لے کے اب تک ہم نے جتنی پڑھی ہے صبر پہ ہی مشتمل ہے، اور کتنے صابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکوہ نہیں کرتے۔ صبر صبر صبر، صبر پلس شکر از اکول ٹو جنت۔ جنت چاہیے تو صبر کرتے رہیں، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پہ شکر کرتے رہیں۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ کیا دے رہے ہیں؟ آج ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں نا دین کو فالو کرنا مشکل ہے۔ صحیح بتاؤں، بالکل مشکل ہے۔ ساری پرابلم آج کے دور میں ہمارے اپنے نفس۔ کبھی آپ کہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، کبھی کسی نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ آپ کہیں میں نے قرآن سیکھنا، کبھی کسی نے کہا نہیں۔ کبھی آپ عبادت کر رہے ہو، کسی نے آپ کو گالیاں دی، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے نا ہمارا یہ۔ اور میں نے بہت غور و فکر کی جب اس بات پہ، تو میں نے کہا آج کل تو مسئلہ 100% میرے اپنے نفس کا ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا ہوگا تو میں کہوں گی وہ اصل میں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم تو بہت ملتا ہے، میرا اپنا دل ہی نہیں ہے۔ یہ محنت والا کام ہے، اس میں تو دن رات اپنی جان اپنا نفس دینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشرکین کی کیا کھا رہے ہیں گالی۔ زندگی میں کوئی بھی آپ کو چیز مشکل لگے نا، یہ آپ طریقہ میں یقین جانے جب سے میں نے خود سیرت کو غور و فکر کرنا شروع کیا، مجھے تو مشکل کوئی مشکل لگتی نہیں۔ وہی بات ہے کہ ٹھنڈے دودھ کو پھوکے مار رہے ہیں ہم لوگ۔ اور ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ نماز کو نہ اتنا اونچا پڑھیں کہ لوگ ڈسٹرب ہوں، اور نہ اتنا اس طرح کہ سمجھ ہی نہ آئے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کہ اتنی آوازوں کہ آپ کے خود کانوں میں جائے، لیکن بہت چیخ کے نہ پڑھے۔
کئی دفعہ غصے میں نماز پڑھی ہے ماں، بچے جو ہیں وہاں پہ انہیں کہہ رہی نماز پڑھو، نہیں پڑھے، اونچی سی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. یا خدا نخواستہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ خدا کی اکارڈنگلی نہیں چل رہے، یا ایک محفل ہے ویسی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے اگر اونچا اونچا میں اللہ کا نام لینا شروع کروں، قرآن لینا شروع کروں، تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ ریئیکشن دیں گے. تو کیا ہوگا؟ مجھے ثواب ہوگا. اس ریئیکشن کی دعوت میں دے رہی ہوں، الٹا گناہ ہوگا. اور یہ ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا. بہت تبلیغ کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ضرور دعوت دیں لیکن بہت طریقے سے. اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نظر بن حارث، لیے نام لکھیے، نون زود رے، نظر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں، دارا و سکندر، رستم اور اسفند یار کے قصے سیکھ کر لایا. اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کا موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن سکے. اگر پتا چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے. اور یہ دیکھیے یہ آج ہمارے بیچ میں کیسے فتنہ پڑ گیا. ناول ریڈنگ، ڈائجسٹ ریڈنگ، کوئی بھی ایسی فکشنل ریڈنگ جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے دور کیا ہمیں؟ قرآن سے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ایک ایک گھنٹہ ہم لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے نا بس سرف کر رہے ہیں یا انسٹا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی کتنا فالتو ٹائم ہے. اور یہی کام اس نے کیا کیا، اس نے کھیل تماشوں میں لوگوں کو مشغول کر دیا. اور کھیل تماشے ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں ہم لوگوں کو، انسان کی فطرت ہے نا، فن اچھا لگتا ہے. لیکن ان کھیل تماشوں میں ڈوب کے ہم اپنی کتاب سے دور ہو گئے. ہم نے 10 ناول تو پڑھ لیے لیکن جو پڑھنے والی کتاب تھی اس کو بھول گئے. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. رات کا وقت ہے، آپ کو دعوت آتی ہے، بہت مزے کا پروگرام ہے، فل آن ماحول بنا ہوگا، فن ہوگی، پارٹی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، بڑا زبردست ہے. اور آپ کو دوسری طرف ایک کسی دوست کا میسج آئے کہ آج رات کو ہم نے اسپیشل اہتمام کیا ہے عبادت کا. اب یہ سوال سب نے خود سے کرنا ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ اور جھوٹ نہیں بولنا، یہ اب خود سے تو جھوٹ ہی بولتے ہیں نا، مجھے نہ بتائیں. پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان کس لیول کا، کہ میں کہاں جانا پسند کروں، اس فن فلیکس میں یا اس دین کی محفل میں. اور یہ جواب جو ملا آپ کو اور مجھے، یہ ہے میری اصل حقیقت. آج ہمیں کانسرٹس کے نام پہ، ڈفرینٹ کوئز شوز کے نام پہ، رمضان کے میں دیکھ رہی ہوں بہت فیمس کوئز شو ہے جو افطاری کے فوراً بعد رکھتا ہے 3 گھنٹے، تراوی سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، انعام مل رہا ہے لوگوں کو، واہ جی واہ تالیاں. آپ کیا کریں؟ آپ ڈسٹریکٹ کریں لوگوں کو عبادت سے. واٹ از دا یوز آف اٹ؟ ابھی تو رمضان آیا، چلو دورہ قرآن کر لیتے ہیں، پورا سال ہو گیا قرآن کھلا نہیں، چلو اسی بہانے کر لیتے ہیں. ہمارے اندر اتنی منافقت ہے کہ جب سوچنے لگو تو خوف ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ میں کہاں اللہ کو کہوں گی کہ اللہ میں منافق نہیں ہوں. میری منافقت تو اچھل اچھل کے باہر آئے گی. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے جیسے احد پہاڑ اور اس سے بھی زیادہ اور روشن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے کریں گے اور وہ اڑ جائیں. وہ بندے کے سامنے جب اس کی نیکیاں ہوں گی، یا مجھے سامنے A+ نظر آ رہا ہے، میرا آ رہا ہے، میں کتنی خوش ہو کے گی، اور خدا نہ خواستہ اللہ کے سامنے کی اللہ نے یوں کیا وہ اڑ گئے، اب رہ کیا گیا پیچھے خاک. اللہ کہے گا تم لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، تہجد بھی کرتے تھے، لیکن اکیلے میں وہ کام کرتے تھے جو تمہیں نہیں کرنا تھا. تو منافقت کے فرسٹ لیول پہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دو. گناہ اگر میں کروں بھی، کبھی میں کسی کے سامنے کروں گی، کبھی کوئی بھی کسی کے سامنے گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا.
सामने तो मैं बैठूंगी प्यारी बीबी बन के आपको दर्स दूंगी, फिर मैं कुरान भी पढ़ूंगी, फिर देखूंगी अच्छा कोई तस्वीर पढ़ा, अच्छा मैं भी हाथ में पकड़ लेती हूँ, कहेंगे कितनी नेक है, तस्वीर पढ़ती है, 2 नफल ऐसे पढ़ लेती हूँ, देखो कितनी अच्छी बात है। और अकेली हूँ तो मैं वो देखूं कि अस्तगफिरुल्लाह, या वो करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। आजकल छुपी दोस्तियों का बहुत ट्रेंड हो गया है। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये बात यहाँ करना बहुत जरूरी है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ तक इस गंद में मुलव्विस हो चुकी हैं। और काहे मना करे कोई या किसी को पता चल जाए तो कहते हैं हाँ तो क्या करें, हमारे मियाँ तो हमें तवज्जो ही नहीं देते, अब हम क्या करें, हमारा भी तो दिल चाहता है कोई हमारी तारीफ करे। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, आपका दिल चाहता है तो ये काम करते हुए ये भी तो याद करें ना आपकी कब्र है और आपने भी तो उसमें जाना है। खुदारा खुदारा अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाए। सबसे कामिल ईमान किस शख्स का है? जिसकी तन्हाई पाकीज़ा हो। वो नहीं दे उसे नहीं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो दिल से अल्लाह को याद कर रहा है। उसे कोई नहीं देख रहा, वो नफल पढ़ रहा है, उसका दिल कर रहा है कि वो गलत काम करे, लेकिन वो इस डर से कि अल्लाह मुझे देख रहा है वो नहीं कर रहा। हम सब ने अपने गुनाहों से हिजरत करनी है। जब उसने गाने बजाने के लिए लोंडियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस बारे में आयत नाजिल फरमाई, बाज लोग खेल की बात खरीदते हैं ताकि इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह करें और इसे मजाक बनाएं, ऐसे लोगों के लिए रुसवा कुन अजाब है। और आज हम भी खेल की बात खरीदते हैं। कैसे? सिनेमा हॉल के टिकट्स खरीदते हैं, कॉन्सर्ट्स के टिकट्स खरीदते हैं, मीना बाजारों के या इस तरह की जितनी ऐसी पार्टीज जो कि हमें जेब नहीं देती, हम उसके टिकट खरीदते हैं, और भी पता नहीं बहुत कुछ खरीदते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? बाज लोग खेल की बात खरीदते हैं ताकि इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह करें और इसे मजाक बनाए, ऐसे लोगों के लिए रुसवा कुन आजाब है। तीसरा तरीका क्या होता है? शकूक व शुबहात पैदा करना और प्रोपोगेंडा पैदा करना, दिल में किसी दीन वाले के बारे में शक डालते। आजकल के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना जो है वो किस चीज का फितना है? ये जो होते हैं आपके सेक्ट्स, जिनको क्या कहते हैं, फिरके, फिरका वारियत का फितना। किसी से दीन की बात करें तो सबसे पहले सवाल क्या आएगा? आप किस फिरके से बिलोंग करती हैं? चले बताएं आप किस फिरके से बिलोंग करती हैं? हम अल्लाह और उसके रसूल के फिरके, कुरान और हदीस, दैट इज इट। कोई फिरका नहीं, कोई सेक्ट नहीं है हमारा। तीसरा तरीका कहता है शकूक को शुबहात पैदा करना और प्रोपेगेंडा करना। इस मैदान में कुरैश ने बड़ी सरगर्मी दिखाई और बड़ा तफन्नुन इख्तियार किया। चुनाचे वो कुरान के बारे में कभी कहते कि ये महज ऊट पटांग ख्वाब है जिसे मोहम्मद रात को देखते हैं और दिन को तिलावत फरमाते हैं। कभी कहते कि उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से घड़ लिया है, कभी कहते कि उन्हें एक इंसान सिखाता है, कभी कहते ये महज झूठ है जिसे कुछ लोगों की मदद से उन्होंने गढ़ा है। यानी सब मिलजुल कर इकट्ठे हो जाते और घड़ते हैं। कभी कहते ये तो पहलों के अफसाने हैं जिन्हें उन्होंने लिखवा लिया है और अब ये इन पर सुबह और शाम तिलावत किए जाते हैं। कभी कहते हैं कि इसके पास जिन या शैतान है जो इसी तरह कुरान लेकर आता है जैसे काहिनों पर जिन्नो शैतान उतरा करते थे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या जवाब फरमाया? मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं? वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनाहगार हों। आज ये फितना बहुत कॉमन है। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, इतने आला लोग जिन्होंने दीन के लिए इस दौर में इतना काम किया है, उनके बारे में फजूल फजूल बातें उन्होंने फैला दी लोगों ने कि ये फलाना बंदा जो है ये तो ऐसा है। और सबसे दुख की बात है कि एक आलिम दूसरे आलिम के बारे में ये बात कर रहा है। हमें ये जेब नहीं देता। कोई इंसान जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है, जो सही बात कर रहा है, वो मेरा दोस्त है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या लफ्ज यूज किया कुरान में? मुसलमान। मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया और अल्लाह ने हम सबको मुसलमान पैदा किया। तो ये फिरका वारियत कहाँ से आ गई? करने का काम क्या है?
खुद कुरान पढ़ें, खुद हदीस पढ़ें। कोई हदीस आपको लाके देता है, उसकी खुद सर्च करें। अगर आपको लगता है ये बात ऐसे है तो ऐसे कह लें, लेकिन अगर नहीं समझ आती तो क्या करें? दूसरे को बुला बुला कहना शुरू कर दें? क्या जो लोग जिन्होंने दीन पे इतनी मेहनत की है, सही बात है, मेरा दिल दुखता है कुछ लोगों को देख के, इतने उन्होंने दीन के लिए मेहनत की, इतने लोगों को वो अल्लाह की तरफ लाए, और लोग वैसे ही कह देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो मगरूर है, इसकी तो अपनी बड़ी अच्छी है। आपने क्या देखा है? और अगर देखा भी है और अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, हो सकता है अल्लाह ने उनको इतना दिया हो। हम कैसे किसी के बारे में इतने बड़े बोल बोलते हैं? अगर कोई दीन की तरफ जा रहा है और मैंने उसको रोक दिया, कैसे रोक दिया? हाथ से नहीं रोका, जबान से नहीं रोका, ये नहीं कहा कि मत जाओ, ये कहा कि वो बंदा सही नहीं है, बस मेरी पकड़ वहीं शुरू। हाँ, अगर आपको 100% यकीन है, आपके पास सबूत है, आपके पास दलाइल है, तो जरूर मना करें। लेकिन सिर्फ ये कहना ये बंदा सही नहीं है, आप अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे? आपने तो उस बंदे को बैक ऑफ कर दिया। मैं कुरान का कोर्स शुरू करने वाली थी और मैं बड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं, कहते हैं ना, एक्सट्रीम जहालियत के दौर में। तो जब अल्लाह ने मेरे दिल में डाला और मैं ढूंढने लगी कि मुझे कहीं से कोई रोशनी की राह मिले, मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले जो मेरे दिल को लगे मैं उस रास्ते को थाम लूं, अल्लाह ने किया कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। और मुझे याद है कि इसी तरह एक खातून मुझे मिली, आपने पहले चेक किया कि उनका फिरका क्या है? मैंने कहा नहीं, पहले चेक कर लें, ये ना हो कि आपको ही वो चेंज कर दे। और ये बात मुझे आज तक भूलती नहीं है। अगर मैं खुदा ना खास्ता रुक जाती, ये बात सुन के मैं रुक जाती कि वो पता नहीं क्या करेंगी, तो मैं आज भी दीन से उतनी ही दूर थी। कोई अच्छी बात दे रहा है, सही बात दे रहा है, क्या करें? उसको ले लें। दिल नहीं मान रहा, छोड़ दें, लेकिन जबान से बुरा भला मत कहें। अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या फरमाया, मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं? वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनाहगार हैं। यानी शैतान सिर्फ ऐसे ही इंसानों पर उतरते हैं जो झूठे हों, बदकिरदार हों, गुनाहों की लत में हों। जबकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तुमने मुझे कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला था? नहीं, इसीलिए उनका लक़ब क्या था? सादिक, सच बोलने वाला। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि कुरान शैतान का उतारा हुआ हो? कभी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का जुनून हो गया है, जिसके असर से वो अजीबो गरीब किस्म की मानी और मुतालिब सोचते हैं और उन्हें निहायत उम्दा किस्म के अल्फाज में ढाल देते हैं, जैसे शोरा अपने अशार में ढाला करते हैं। लिहाजा वो शायर हैं और इनका कलाम शेर है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसके जवाब में क्या फरमाया? शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। तुम देखते नहीं कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें नहीं करते। मतलब ये कि ये तीन बातें शोरा की खसूसियत में दाखिल हैं और मैं इनमें से कोई बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। चुनाचे जो लोग आपके पैरोकार हैं, वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसरुफात में, अपने मामलात में, गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं, रास्तबाज हैं, परहेजगार हैं और नेकोकार हैं। इनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कर भी नहीं गुजरी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पांव भी नहीं मारते, बल्कि बल्कि आपकी दावत और तबलीग का एक खास मैदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह, एक दीन और एक रस्ते की तरफ बुला रहे हैं। इसके अलावा आप वही बात कहते हैं जिसे करते हैं और वही काम करते हैं जिसे कहते भी हैं। लिहाजा आपको शेर व शायरी से क्या निस्बत और शेर व शायरी को आपसे क्या निस्बत? इस्लाम में शायरी को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि शायर ज्यादातर वो बात कहते हैं जो ओरिजिनली होती नहीं है और वो चीजें कहते हैं जो कि हो नहीं सकती। तो जब ये कहते थे कि नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, तो हमें कहा गया कि नहीं, वो शायर नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया कि वो शायर नहीं है। उसके बाद एक और काम वो करते थे, बहस और कट हुज्जती। बहस करते थे, कोई हुक्म आ गया, कोई बात बता दी, बहस शुरू हो गई। मुशरिकीन को तीन बातों पर बहुत अचंभा था और दर हकीकत यही तीन बातें इनके और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तिलाफ की जड़ थी। एक तौहीद, कि हम एक अल्लाह को माने। दूसरी रिसालत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। और तीसरी, कि मौत के बाद उठाया जाएगा, वो क्या है? आखिरत।
اور مکی صورتوں کے 3 بنیادی مضمون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں پہلے ان 3 چیزوں پہ بہت محنت کی، اور کیونکہ جو مشرکین تھے وہ ان تینوں چیزوں میں بہت آرگیو کرتے تھے۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ یہ بھی کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا بتا بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گرتا ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اللہ نے ان باتوں کے کئی جواب دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا گیا کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ ایک اور جگہ فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے اور ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا گیا کہ کہو ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمہ وہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کر رہیں گے۔ اس آسمان اور زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں ارتباط کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی سچا، ایمانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہوتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ جیسے آج اگر کوئی دیندار خوش ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی دیندار ہے، یہ تو ہوٹل میں بھی جاتی ہے، یہ تو خوش بھی رہتی ہے، یہ تو اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کے عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ آج بھی ہم جب جاتے ہیں کسی دین والے کے پاس یا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، وہ کوئی ایسی بات بتا دیں، وہ کچھ ایسا کر دیں جو کہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں ایگزیکٹلی وہ وہیں پہ سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ مشرکین مکہ سٹینڈ کرتے تھے۔ یہ تو عام سا بندہ ہے، کیا یہ دعا دے دیتا ہے، یہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے، یہ کوئی خاص بات تھوڑی ہے، وہ فلانے بابے کے پاس جائیں گے وہ بڑے مزے کے کام کرتا ہے، وہ ویز بھی دیتا ہے، وہ آپ کو ہڈیاں نکال کے بھی دکھا دیتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کتنا یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے۔
اور تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پہ جاتے بھی. ہم نے ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں ہی رہتا. کیوں؟ اس لیے، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو وہ بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے. لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہوا، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل بنا کے بھیجے گئے. وہ انسان تھے، اور انسان کیوں؟ تاکہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کر لیتے تھے، ہم کیسے کریں. وہ ایک بشر تھے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی زندگی میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہمیں بتایا ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس طرح ہمیں رسالت پہ بھی پختہ یقین کرنا چاہیے. چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہ پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کر لیا. جب یہ جواب دے گیا پھر انہوں نے ایک اور چیز ظاہر کر لی. کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ جب کسی عام بندے کو یا کسی ایسے بندے کو جو آپ نارمل سمجھتے ہیں اللہ چن لیتا ہے، کہتے ہیں اس کو اللہ نے کیسے چن لیا ہے؟ یہ تو عام سا بندہ تھا، یہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اعلیٰ حسب نسب ہے، نہ مال دولت ہے، نہ اس کو اللہ نے کیسے چن لیا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی طرح وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان یتیم اور مسکین کو کیسے چن لیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ میرے اللہ کی مرضی، جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. ہم تو نہیں کوشچن کر سکتے اللہ کو کہ اللہ کس کو چوز کرے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے. اسی لیے کبھی بھی کسی دین والے کے بارے میں سنیں تو یہ نہ کہیں کہ اس کو کیسے چن لیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا دیکھا اور اس کو چن لیا. اب ہم توحید کی اگر بات کریں جو سارے اختلافات کی بنیاد تھی، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ جب یہ میں سن رہی تھی میں نے کہا یہ تو وہی چیزیں جو ہم کہتے ہیں، تو ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے اور ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے. صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلا رہا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے. صرف وہی آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے. وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع کر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جس کو چاہتا ہے اس کو دے، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جس کو چاہے پکڑ لے، اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہتا ہے لگاتا ہے. نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے.
تو یہ باتیں ساری ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، وہ یہ سب چیزیں مانتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے. وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ بڑے غور سے سنیے گا، اس میں بہت سی اصلیت ہماری بھی ہے. اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کو، بزرگان کو، نیک لوگوں کو اس دنیا کے کچھ کاموں میں اختیار دے رکھا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں. مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا کر دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے. اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. اب لگے گا ڈر، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور فلانے کے پاس چلے جاؤ، وہ دعا کرے گا اولاد ہو جائے گی، اور فلانے کے پاس چلے جاؤ دعا کر لو، وہ تمہاری مشکل دور کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے. یہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. میں نماز پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن اگر میں نے ذرا سا بھی اس چیز میں میرا دل آ گیا، شرک خفی، شرک کیا، شرک تو معاف بھی نہیں کرتا اللہ. اب بتائیں کتنا فرق ہے ہم میں اور مشرکین مکہ میں. اور یہ وہ چیزیں جو پڑھ کے کہ 10 منٹ کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا تھا کہ یہ تو ایگزیکٹلی وہ یہ جو ہم سب کر رہے ہیں، کانشیسلی اور انکانشیسلی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو. دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس یقین سے کہ وہ دعا کرے گا اور قبول ہو جائے گی، اور وہ دعا کرے گا تو مجھے فلانی چیز مل جائے گی، ہرگز نہیں. نفع اور نقصان کا مالک کون؟ دینے والا، لینے والا کون؟ کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی سے جا کے کہوں کہ میرے لیے مانگو؟ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور آج کل کے دور میں 90% مسلمان اس گناہ میں انوالو ہے. اگر آپ اس نیت سے کسی سے صرف ملنے بھی چلے گئے، آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے تو بات آئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرک خفی کا ارتکاب کر دیا. جتنے لوگوں سے یہ گناہ ہو چکا ہے اس کی معافی مانگیے، صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اگر مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ انفارمیشن دے دی ہے، یہ علم دے دیا ہے، یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں، یہ بھی اس کا بہت بڑی نعمت. تو تمام چیزوں میں جتنی دفعہ ہم نے ایسا کیا، اللہ ہمیں معاف کرے. یا اللہ ہم آئندہ کبھی ایسے نہیں کریں گے. اعلانیہ شرک ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، لیکن ہماری زندگی میں چھپے ہوئے شرک بہت سے ہیں. آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام شرک خفی سے بچائے، ایسی تمام چیزیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، جس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم اس سے دور ہو